बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्वरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम वब रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ गज़नफ़र अली और आप तमाम अहबाब का हुब्बे मोहम्मद के सोशल प्लेटफार्म पर खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, सिलसिला ग़ज़वात में इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल ग़ज़वा बद्र कहलाता है। यह ग़ज़वा रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ को सन 2 हिजरी में और बमुताबिक 13 मार्च सन 624 ईस्वी में पेश आया। ये ग़ज़वा मदीना मुनव्वरा के जुनूब मग़रिब में एक बदर नामी मकाम पर वाक़ आया, जिसमें मुसलमानों की क़यादत रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और कुरैश मक्का और दीगर अरब कबीलों की क़यादत अबू जहल ने की। इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बद्र कुबरा भी कहा जाता है और ये वही ग़ज़वा है, ये वही मार्का है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में यौमुल फ़ुरक़ान का लफ़्ज़ इरशाद फरमाया, यानी हक़ व बातिल में तरतीब करने वाला, फ़र्क करने वाला। ये वो दिन है जिस दिन हक़ और बातिल के दरमियान, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान, खैर और शर के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो गया। अक़वामे आलम इस्लाम को ये वाज़ेह पता लग गया कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है। आज इसी ग़ज़वे के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की सआदत हासिल होगी और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नहायत इल्मी फ़िक्री गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती अयूब आज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उनके साथ मौजूद हैं नहायत उम्दगी और शाइस्तगी से आका करीम के हुज़ूर नज़राने क़िदरत पेश करने वाले, बहुत मीठा अंदाज़ पढ़ने का हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इनके साथ मौजूद हैं नहायत खूबसूरत आवाज़ के साथ आका करीम के हुज़ूर नज़राने क़िदरत पेश करने वाले मोहतरम मोहम्मद काशिफ़ रब्बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका भी, क़िबला हाफ़िज़ साहब आपका भी शुक्रिया, काशिफ़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अल्लाह करीम हमारा ये प्रोग्राम करना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बारगाह मालिक कायनात में, बारगाह खालिक कायनात में हम्दिया कलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ नहायत मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा क़ादरी से बारगाह मालिक कायनात खालिक कायनात में नज़राना हम्द पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी, बस तेरे करम मौला तेरे करम से बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी, तू ही मालिक या रब हमारा है, बस तेरे करम का सहारा बेशक बेशक है, बेशक बस तेरे करम का सहारा है। मोहताज हूँ मैं, मोहताज हूँ मैं, कर मुझको गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी, बस तेरे करम से बात बनी, करम से बात बनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी, मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहे, मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे, मेरे
نام رہے چادر تیرے کرم کی تنی سبحان اللہ، سبحان رہے اللہ۔ چادر تیرے کرم کی تنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم سب دور ہو میرے رہ جو انشاءاللہ آمین، آمین، صبر ہو میرے رہ جو علم تیری رحمت کی تیری رحمت کی ہے چھاؤں گنی بے شک سبحان اللہ، غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی میرے اللہ مجھ سے راضی ہو تیرے در پہ احمد شرازی ہو تیرے در پہ احمد شرازی ہو اسے دینا صدقہ پنج تنی سبحان اللہ، اسے سبحان اللہ۔ دینا صدقہ پنج تنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ مالک کائنات میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ احمد رضا قادری۔ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی بس تیرے کرم سے ہی بات بنی۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسی کلام سے، اسی پیرے سے کہ جس طرح سے حافظ صاحب نے پڑھا کہ مولا تیرے کرم سے بات بنی۔ تو یہ جو غزوہ بدر تھا، علامہ صاحب بتائیے گا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور پھر اس کے کرم سے کس طرح سے بات بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، غزوہ بدر کا اللہ کے کرم کے ساتھ بڑا خاص گہرا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے کرم سے ہی یہ بات بنی ہے غزوہ بدر کے اندر، وگرنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہو اور پورے ساز و سامان کے ساتھ ہو، اللہ اور اکبر، دوسری طرف صرف جو ہے نا وہ 313 ہوں، اللہ اکبر، اور ان کے پاس جو تعداد ہے وہ ساز و سامان کی وہ 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 6 زرے ہیں اور 8 تلواریں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو کاروان عشق و مستی جب بدر کے اندر خیمہ زن ہوئے نا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری طرف کفار مکہ کو دیکھا، اسلام دشمنوں کو دیکھا، ہر بندہ سر سے پاؤں تک پورا جنگی لباس پہن کے آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضنفر بھائی اس موقع پر جو دعائے رحمت فرمائی، وہ دعا ہی بڑی مان والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام رات کو آرام فرما ہوئے بدر کے میدان کے اندر، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے باہر رات کو صدیق اکبر پہرے دار کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، سبحان حضرت اللہ، سیدنا سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک
جو چادر تھی وہ زمین پر جو ہے نا وہ گر گئی. تو اب حالت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے رحمت کس طرح فرما رہے ہیں, دعائے ناز کس طرح فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر لوگوں کا لشکر ہے, اللہ اکبر, میرے پاس تو یہی تھا وہ میں لے آیا ہوں. اللہ اکبر. یا اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اب یہ بات کرم سے ہی بنی. پھر رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان کہ اللہ, اب جب تم بدر سجا بیٹھے ہو, بدر میں آ گئے ہو, اپنے آپ کو رب کے لیے پیش کر دیا ہے, دین اسلام کے غلبہ کے لیے آ گئے ہو, تو اب یاد کرو وہ وقت کہ جب تم تھوڑے تھے, مٹھی بھر تھے, فضل ربی آ گیا, اللہ اکبر, اللہ کا کرم آ گیا. اللہ اکبر. اس شان کے ساتھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ کہ 3000 فرشتے مدد کو بھیج دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3000 فرشتے آ گئے. تو یہ اللہ کا فضل آیا, یہ اللہ کی مدد آئی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان سجا ہوا ہے اور کفار و مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی جو لڑائی ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے, دھکم پیل ہے, ہر طرف جو ہے نا وہ تلواریں نیام سے باہر نکلی. اور یہ پہلا غزوہ تھا نا, یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے نا. اللہ اکبر. یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت کے بعد 17 مہینے کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. اللہ اکبر. اور اس کو اسلام کی پہلی جنگ اور پہلی اسلام کی تاریخی فتح قرار دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہماری طرف سے سرخ وردی میں لڑ رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہوں نے سرخ وردی پہن رکھی تھی اور تلواریں وہ چلا رہے تھے, اور یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ جس پر ان کا نشان پڑ جاتا وہ پھر اٹھتا نہیں تھا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی مدد تھی, یہ اللہ کی نصرت تھی, یہ اللہ کی رحمت تھی. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بدر سجانا تمہارا کام ہے, اس پر فتح مبین عطا فرمانا ہمارا کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ مفتی صاحب نے اس طرح سے ذکر فرمایا کہ اللہ کریم نے مدد فرمائی مسلمانوں کی, اور یہ وہی بات ہے کہ مولا تیرے کرم سے ہی بات بنی. اس میں اس پوری گفتگو میں, اس پورے غزوے کے اندر ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں کام کرنے کی نیت کرتا ہے, اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے, وہ بے یار و مددگار ہے, لیکن وہ سچی نیت کے ساتھ, صدق کے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں, اس کی راہ میں حاضر ہو جائے, پھر وہ سامان وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے, پھر وہ اپنی راہیں ہموار کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے, جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے. تو مفتی صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے اللہ پاک نے مدد عطا کی مسلمانوں کو اور فتح حاصل کی, تو اس فتح کے بعد اسلام کو کس طرح سے تقویت ملی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام کی یہ خوبی ہے, اسلام کی کوالٹی ہے کہ اسلام کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, کوالٹی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اسلام تعداد نہیں دیکھتا, معیار دیکھتا ہے, یعنی صدق کے دل کو دیکھتا ہے, انسان کی نیت دیکھتا ہے کہ بھائی وہ تم نے اتنی تسبیحاں پڑھ لی ہے, اسلام کو اس کی ضرورت نہیں, تم نے اتنے مڑکے کھڑکا لیے, اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ ہی اللہ کہہ دو لیکن کہو اللہ کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بدر کے اندر جو عالم تھا مظفر بھائی, ایک طرف پورا ساز و سامان ہے, سارے اسباب ہیں, سارے ذرائع ہیں, اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اسلام کو کس طرح سے شان عطا فرما رہا ہے, اسلام کو کس طرح سے تقویت عطا فرما رہا ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے, معمولی سی عمر ہے, نام اس کا حضرت معاذ ہے. وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ چاچا جان یہاں پہ کوئی بندہ ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا ہے کہ گالیاں دیتا رہتا ہے, وہ اس کا ہمیں کوئی تعارف کروا سکتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بیٹا تم کیا کرو گے؟ تو
حضرت سیدنا محبت بھی دوڑتے دوڑتے آ گئے، معاذ اور محبت دونوں آ گئے. وہ کہنے لگے آپ بتلائیں تو صحیح. تو غضنفر بھائی یہاں پر جب وہ دونوں صحابہ ننھے صحابہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، کہنے لگے کہ قسم کھائیے ہم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب ابو جہل کے بارے میں بتلایا تو وہ دونوں صحابہ دوڑے، یہ دونوں پیدل تھے، وہ سوار تھا سواری پر، اور جا کر اس کی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی. وہ بدبخت نیچے آ گیا. جب وہ نیچے آیا تو ابو جہل کے بیٹے نے حضرت معاذ کے بازو پر وار کیا، اب یہ لٹک گیا. تو حضرت سیدنا معاذ نے دیکھا کہ اب یہ رکاوٹ بن رہا ہے، یہ حائل ہو رہا ہے بیچ میں. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف طاقت کتنی ہے، دوسری طرف جذبہ ایمانی کتنا ہے. تو انہوں نے فوراً اپنے پاؤں کے نیچے بازو کو دیا اور اس کو الگ کر دیا. ادھر سے دوسری تلوار، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی. اتنی دیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو جہل کا جو ہے نا وہ سر تن سے جدا کر کے اسے واسطے جہنم کیا. اب یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طاقت کی کسی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی. وہ چاہے تو وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے. بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء اور یہی کچھ ہوا بدر کے اندر کہ ان معصوم بچوں نے جتنا بڑا وہاں پہ اسلام کی خدمت کی، جس طریقے سے اپنی جان کو اسلام کے لیے بطور نذرانہ اور بطور تحفہ پیش کیا. غضنفر بھائی بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو وہاں تقویت کیسے دی. ایک صحابی ہیں، نام عمر ہے، آئے اور بارگاہ رسالت میں، ایک تو حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے نا، ایک اور صحابی ہیں ان کا نام بھی عمر ہے. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدر میں تو آ گیا ہوں، اب میری یہاں کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا بس ڈیوٹی یہی ہے کہ جو آج اسلام کے لیے کھڑا ہو کے لڑے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسے ابھی کہنے لگے یا رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور جنت کے درمیان صرف یہ چند تلواروں کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ صحابی پھر میدان میں اترے اور انہوں نے عتبہ شیبہ کو اس کے پرخچے اڑا دیے اور بڑے بڑے، اور سب سے جو بڑا انہوں نے خدمت کا کام کیا وہ جو امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دیتا تھا، تو اس بدبخت کو بھی اس صحابی نے واصل جہنم کیا اور پھر اپنی جان اسلام کے لیے پیش کر دی. اب جس وقت غزوہ بدر رونما ہو چکا تو اس کے بعد چونکہ اس کے اندر صرف مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کا چونکہ جانی بھی نقصان ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، 70 لوگ ان کے واسطے جہنم ہوئے اور پھر ان کا سارا ساز و سامان وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. تو اس اعتبار سے مال غنیمت کے ذریعے بھی اسلام کی مدد ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کا رعب پورے عرب کے اندر جو ہے نا وہ غالب آ گیا، پھیل گئی، یہ بات مشہور ہو گئی کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے نا وہ مٹھی بھر مسلمانوں نے جو ہے نا وہ ختم کر دیے، واصل جہنم کر دیے. تو یوں اسلام کا رعب پورے عرب کے اوپر چھا گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، یہ موضوع، یہ عنوان، یہ غزوہ اتنا زیادہ طویل ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے دل کو روحانیت، دل کو تقویت ملتی ہے، ایمان پر پختگی ملتی ہے. جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جانثاری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی. اللہ رب العالمین اس غزوے کے صدقے، اس غزوہ بدر کے وساطت سے ہمیں ایمان پر پختگی عطا فرمائے، کامل یقین عطا فرمائے. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں نہایت محترم محمد کاشف ربانی بھائی سے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے. جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے.
جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہے طرف اجالا جو حضور مسکرائے، ہوا ہے طرف اجالا جو حضور مسکرائے، جب تک جیوں میں آقا۔ شاعر ایک مشورہ دے رہا ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے؟ کہ جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ گھوم آئے، میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ گھوم آئے، جب تک جیوں میں آقا، میں غلام پنج تن ہو، نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں غلام پنج تن ہو، نہ سمجھ نہ بے سہارا، نہ سمجھ نہ بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، جب تک جیوں میں آقا، یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی نے، یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی نے، تیری بزم میں کسی نے، یہ تیرا وقت آئے اور نعت بھی سنائے، یہ تیرا وقت آئے اور نعت بھی سنائے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
صدیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے۔ اتنا شدید غم ہے پر احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے پر احساس غم نہیں، میں کیسے کہوں آقا مجھ پہ تمہارا کرم نہیں۔ مفتی صاحب بات پھر کرم پر ہی آ چکی ہے۔ تو یہ مٹھی بھر مسلمان تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے لشکر پر فتح دی، تو امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کیا پیغام ہے اس سے کہ اللہ پاک نے اتنے تھوڑے لوگوں کو فتح عطا کی اتنے بڑے لشکر پر؟ مظفر بھائی بات یہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ جو اتنے بڑے لشکر پر غالب آئے، اس کی واحد ایک وجہ ہے جو میں نے غزوہ بدر کو دیکھا مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے، کہ وہ اللہ کی مدد کے حقدار ٹھہرے۔ اس کی ایک وجہ جو مجھے نظر آئی وہ بڑی یونیک سی وجہ ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، سبحان اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار صحابہ میں سے کوئی اٹھے اور انصار صحابہ کی ترجمانی کرے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم اکبر، آپ کے کہنے پر لات منات عزات کو ٹھکرا چکے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے کہنے پر بے شک ہم آپ کے کہنے پر آپ پر اترنے والی کتاب کو حق سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم آپ کے کہنے پر آپ جہاں چاہیں گے ہم جائیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں جانے کا حکم دے دیں ہم گھوڑے لے کر سمندر اللہ میں اکبر، جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں اللہ اکبر، کہ جب لڑنے مرنے کا وقت آئے تو ہم کہیں کہ نہیں اب آپ جانے تو آپ کا رب جانے، تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہماری جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ پکی ہے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام نے مٹھی بھر مسلمانوں نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے اندر جو واحد نقطہ ہے امت مسلمہ کے لیے وہ اپنے نبی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے سپاہ سالار کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ اور پھر جب اطاعت فرما برداری وفاداری، اور جب صحابہ کرام بدر میں آ گئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور نشان لگا دیا، فرمایا کہ کل عتبہ ادھر مرے گا، شیبہ ادھر مرے گا، ابو جہل ادھر مرے گا، نشان لگا دیے، حد بندی کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے کسی ایک بھی کافر کو نہیں دیکھا کہ جس جگہ اللہ کے محبوب نے نشان لگایا وہ اسے ذرا بھر کے ادھر ادھر ہوا، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جن صحابہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا عہد و پیمان مضبوط رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کے حکم کی تکمیل میں بدر آئے، پھر یہ سارا بدر جو ہے نا وہ رونما ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے جو مقتولین تھے قریش کے ان کو ایک گڑھے میں ڈالا، سب کو کہا کہ ان سب کو اس گڑھے میں ڈال دو، اور اس خندق میں جب سب کو ڈالا تو پھر اللہ کے محبوب نے ان کے ساتھ خطاب کیا اور فرمایا کہ سنو کفار مکہ، تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے، میرے ساتھ تو میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بات یہ ہے کہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو ختم ہو گئے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عقیدہ بتا دیا کہ بھائی جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے وہ تمہاری آنکھوں سے تو اوجھل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے مرنے کے بعد ہی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ بھی اسی طرح سے سنتے ہیں جس طرح سے تم سنتے ہو، یہ بھی اسی طرح سے بولتے ہیں جس طرح سے تم بولتے ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہارا کہا ہوا تو وہ سن رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تم سن نہیں پا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو غزوہ بدر سے امت مسلمہ کے لیے پیغام یہ ہے
کہ انہیں اپنے نبی کے ساتھ عہد و پیمان پھر سے دوبارہ جوڑنا ہوگا، اللہ اپنی غلامی کا رشتہ پھر سے بارگاہ رسالت سے جوڑنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد گھر بیٹھے فتح نہیں آنی، فتح کے لیے بدر جانا پڑے گا، وگرنہ شام لٹ گیا، برما لٹ گیا، چیچنیا لٹ گیا، فلسطین لٹ گیا، کشمیر لٹ گیا، پوری دنیا کے اندر مسلمان لٹ گئے، اور مسلم امہ کے حکمران سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں گھر بیٹھے مدد آ جائے گی۔ تو بھائی یہ خام خیالی ذہن سے نکال دیں، اس کے لیے تمہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ عزتیں تمہارے لیے ہیں، فتح تمہارے لیے ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے تمہیں بدر جانا پڑے گا، بدر جانا شرط اول ہے، بدر تم جاؤ، مدد اور نصرت اللہ اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر و حنین پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت پیغام امت مسلمہ کے لیے اس غزوہ بدر سے، اس غزوہ سے جو مفتی صاحب نے نکالا کہ اے مسلمانوں، جہاد کرنا ضروری ہے، گھر بیٹھے فتح نہیں آئے گی۔ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، مومنوں صرف اسی طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دو، اگرچہ تم تھوڑی تعداد میں ہوگے لیکن فتح جو ہے وہ تمہاری مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس غزوہ سے سبق سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے روز ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔